सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरखम शिकस्ता से सजदे, रजा वाले सजदे, वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे, सराफा अदब इल्तिजा वाले सजदे, बहुत आजिज़ी से हया वाले सजदे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अल्लाह को अपना बना लो में हम आप तमाम हज़रात का दिल से खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, कल हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी गुजारने का एक ही रास्ता है और उस रास्ते का नाम है इस्लाम। हमें यहीं रहना है, दुनिया में ही हमें रहना है, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारनी है और इस एक ही मिलने वाली ज़िंदगी में हमें वो सब कुछ करना है जो हमारा दिल चाहता है। ये तमाम बातें हमारे दिल और दिमाग का फितूर हैं। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, कल हम बात कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए आखिरत में दो मकान बनाए हैं, दो मकान तैयार किए हैं, एक है जहन्नम और एक है जन्नत। अल्लाह तबारक व तआला ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बतलाया है कि अगर हम अच्छे आमाल करेंगे, ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत अता फरमाएंगे। और अगर हम दुनिया के अंदर ईमान से महरूम रहे और गफलत से भरी ज़िंदगी को गुजार दिए, यूँ ही गफलत में पड़े हुए ज़िंदगी को गुजार दिए और गुनाहों में घिरे रहे और बग़ैर तौबा के मर गए, तो यकीनन ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। अगर हम गुनाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि गुनाह नापाक चीज़ है और जब बंदा गुनाह करता है तो उसका पूरा वजूद नापाक हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला पाक व साफ़ रहने को पसंद फरमाते हैं। कल हमने तज़किरा किया था जहन्नम के बारे में। आज हम एक हदीस के बारे में तज़किरा करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों ने एक मरतबा इरादा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाएं। तो हुआ यूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब दोनों ने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें रोने से सुर्ख हो चुकी हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों बड़े हैरान हो गए। दोनों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब, आप क्यों रो रहे हैं? तवज्जह चाहती हूँ नाज़रीन हज़रात। दोनों ने सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं और कौन सी चीज़ ने आपको यूँ गमज़दा किया है?
کس چیز نے آپ کو اتنا رلایا ہے کہ آپ کی رونے سے آنکھیں بھی سرخ ہو چکی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، بیٹی فاطمہ، جب میں معراج پر گیا تھا میں نے میری امت کی کچھ خواتین کو جہنم کے عذاب میں دیکھا۔ فرمایا، بیٹی فاطمہ، جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے میری امت کے کچھ خواتین کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے ان کا خیال آ گیا اور اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا تو دیجئے کہ وہ کون سی عورتیں تھیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جلایا جا رہا تھا۔ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ وہ عورت دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی اور بن سنور کر باہر نکلنے کا شوق تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اس وقت سے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر واپس لوٹ کر نہیں آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ اسی لعنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ عزیز ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم توڑیں گے تو جہنم میں دردناک عذاب ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ عورتیں جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کے قصور پر، گناہوں پر رحمت کا پردہ ڈالیں گے جو دنیا میں ہی پردے کا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جس کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، وہ عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ اب یہاں غور کریں، کچھ لمحے کے لیے ہم رک جائیں اور سوچیں کہ اگر کسی کی زبان کو تھوڑا سا ہی کھینچیں تو کتنی شدت سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پورا جسم زبان کے بل لٹکا ہوا ہے، پورے جسم کا وزن زبان کے اوپر ہے۔ زبان کے اندر ایک سوراخ کر کے زنجیر ڈال دیں اور عورت کو اس پر لٹکا دیں تو وہ کتنی تکلیف کی بات ہوگی، وہ کس قدر تکلیف میں ہوگی۔ اس عورت کو اتنا سخت ترین عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کے بل لٹکنے والی عورت وہ تھی جو زبان دراز تھی، منہ پھٹ تھی، شوہر سے بدتمیزی کرنے والی تھی، ایسی باتیں کیا کرتی تھی، کبھی ماں کو تکلیف دے دیتی تھی، کبھی بہن کا دل دکھایا کرتی تھی، کبھی شوہر کو تکلیف تو کبھی اپنے اور رشتہ داروں کو کوستی۔ یہ زبان سے دوسروں کے دلوں پر زخم لگاتی تھی، دوسروں کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی، اسی لیے آج جہنم میں اسے وہ عذاب ہو رہا ہے۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ کیا ہم اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے یہ گناہ سرزد ہو رہا ہے؟ اگر ہم یہ گناہ نہیں کرتے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، اور اگر ہم اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی رو رو کر مانگیں۔ بد زبان عورت، بد زبان اور زبان کی بے احتیاطی کرنے والی عورت، اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ وہ اپنی زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے، ہم میں اتنا حوصلہ، اتنا برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ ہم جہنم کا عذاب سہ سکیں۔ ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیف پر تڑپ جاتے ہیں، خاص کر خواتین بہت کمزور ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں چھوٹا سا انجیکشن لینے کے لیے بھی بہت ڈر جاتے ہیں اور ہمیں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ہم بہت تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کے عذابات کو ہم کس طرح سے برداشت کریں گے؟ عزیز ناظرین حضرات، اگر ہم چاہیں تو کیا یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ٹھیک ہے، فطرتاً اگر ہم کسی کی شکایت کر رہے ہیں یا پھر بد زبانی کر رہے ہیں یا ہمیں اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ ہماری زبان سے کچھ نکل رہا ہے، تو پھر ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور آئندہ صبر کرنے کا ارادہ کریں، اور جب ایسا موقع آئے تو صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صبر کرنے پر ہمیں اپنی زبان کو بے احتیاطی سے، بد زبانی سے بچانے پر بہت اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم ارادہ کریں، ہم پختہ ارادہ کریں، پہلے اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگیں، پھر ہم عمل کریں، اپنی زبان کو لغو باتوں سے روکیں، اپنی زبان کو حسد سے روکیں، اپنی زبان کو چغلی سے روکیں، اپنی زبان کو لایانی گفتگو سے روکیں، بے حیائی کی باتوں سے روکیں، گالی گلوچ سے روکیں۔ ہم اپنی زبان سے کسی کی شکایت نہ کریں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو دھمکی وغیرہ نہ دیں، نہ ہی ہم کسی کو تکلیف دہ بات کریں اور نہ ہی کسی کے اوپر الزام لگائیں، بہتان لگائیں۔ ہم ان گناہوں سے رک سکتے ہیں۔ کسی پر الزام لگانے کا کیا فائدہ؟ کسی پر بہتان لگانے کا کیا فائدہ؟ آپ بتائیں، یا ہم خود اپنے آپ میں سوچیں، اگر ہم کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو جس کے اوپر لگا رہے ہیں ان کا کچھ جائے گا؟ وقتی طور پر کچھ نہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی کہ انہوں نے آپ کے الزام پر صبر کیا۔ ان کے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوں گے اور آپ کے درجات گھٹ جائیں گے۔ اگر ہم کسی پر الزام لگائیں گے، کسی پر بہتان لگائیں گے تو یقین جانیں اس کا بہت بڑا عذاب ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم اسی مضمون پر بھی بات کریں گے۔ ہم ابھی زبان سے بے احتیاطی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بد زبانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ زبان سے جو بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں ہم اس سے رک جائیں۔ یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب خواتین جمع ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی کی شکایات ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی چغلی غیبت ہوتی ہے۔ نہیں، ہم اس مثال کو، اس کہاوت کو بدل دیں۔ جب ہم آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں گے اور ہم اپنا انجام سوچیں گے تو ہماری زبان خود بخود رک جائے گی۔ ہم جن سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر، جن خواتین کے ساتھ بیٹھ کر لایانی گفتگو کرتے ہیں، شکوے گلے کرتے ہیں، جب ہم مر جائیں گے تو کیا وہ خواتین ہمارے ساتھ آئیں گی؟ نہیں۔ جب ہم مر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ صرف ہماری اس محفل میں کمی ہوگی اور جن کی شکایات ہو رہی ہیں اس لسٹ میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے گا۔ تو جن خواتین کے ساتھ بیٹھ کر آپ زبان سے سرزد ہونے والے گناہ کیا کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، لیکن کوئی ہماری تکلیف بانٹنے کے لیے، کوئی ہمارا عذاب بانٹنے کے لیے، کوئی ہمارا دکھ بانٹنے کے لیے، یا پھر کوئی ہماری تنہائی دور کرنے کے لیے قبر میں آئے گا کیا؟ بالکل نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا۔ ہاں، ساتھ کیا آئیں گی؟ جو ہم گلے شکوے روتے تھے وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، ہم اگر چغلی کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ آئے گا، غیبت کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ آئے گا،
اور بہتان الزام تراشی کرتے تھے تو وہ ہمارے ساتھ آئے گا. گالی گلوچ، بے حیائی کی باتیں، بد دعائیں دینا، اگر یہ ساری چیزیں کرتے تھے تو یہی ہمارے ساتھ آئے گا. اور کچھ آئے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے اپنی آنکھیں سرخ کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا روئے. کیوں روئے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خواتین کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، اور عذاب بھی کیسا، کتنا سخت ترین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور کہا کہ ایسے مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہی محنت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اسی لیے تھی کہ ان کا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کاوش اور فکر اور درد غم یہی تھا کہ ان کا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے، ہر ایک جنت میں چلا جائے. خواتین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باپردہ زندگی گزارو اور زبان کی بے احتیاطی سے بچو، بد زبانی سے بچو، کیونکہ میں نے خواتین کو جہنم میں عذاب ہوتے دیکھا ہے کہ ایک اپنے بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی اور اس کے پورا جسم کو آگ سے جلایا جا رہا تھا، اور دوسری عورت کو زبان کے بل لٹکایا گیا تھا. سوچیں ناظرین، زبان کے بل لٹکے ہوئے ہونا، زبان میں سوراخ ڈال کر زنجیر سے پورا جسم صرف اور صرف زبان پر لٹکا ہوا ہونا، پورا جسم کا وزن زبان پر ہونا، کس قدر اشد دردناک عذاب ہے یہ، ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم آج اپنے آپ کی فکر کریں، ہم فکر کریں اپنے آپ کی. کون ہے آپ کی فکر کرنے والا؟ جب ہم مر جائیں گے تو کوئی فکر کرے گا کیا؟ ہماری آخرت کے بارے میں ہمیں ہی تو سوچنا ہے. کون سوچے گا؟ جب ہم نہیں سوچ رہے ہیں تو اور کون سوچے گا؟ دنیا میں رہ کر ہم اپنے ماں باپ کی فکر کرتے ہیں، بچوں کی فکر کرتے ہیں، بہن بھائی کی فکر کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہم دنیاوی تکلیف سے انہیں بچا سکتے ہیں، ہم خود بھی دنیاوی تکلیف سے بچ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو. لیکن آخرت میں، آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ کیسے بچائیں گے ہم اپنے آپ کو؟ تو یہاں ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی ہے، کسی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. یہ دنیا میں اگر ہم سوچیں گے آخرت کے بارے میں تو یہ نفسا نفسی کا دور چلے گا. آپ کو لگے گا کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی اپنی جان کی خیر کے لیے کوششیں کرے گا، اگرچہ کہ ہم دنیا سے رغبت ہٹا لیں اور آخرت کو مقدم رکھیں. آخرت کے بارے میں اگر سوچیں گے تو پھر دنیا ہمیں کچھ اچھی نظر نہیں آئے گی، دنیا میں کوئی کشش نظر نہیں آئے گی. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، بس مصلی لیں اور بیٹھ جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب خواتین اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، بچوں کو پالتی پوستی ہے، شوہر کی، ماں باپ کی، ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں، اور بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. سب کو عبادت کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن عورت کو گھر کے کام کرنے پر بھی ثواب ہے. عورتوں کو گھر کے کام کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اپنے ساس سسر، ماں باپ، اولاد، تمام کی جو خدمتیں کرتی ہیں ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جب آپ تمام کی خدمتیں کرتی ہیں اور اتنا سارا اجر آپ کو ملتا ہے تو آپ بد زبانی کے ذریعے اس اجر کو نہ کھو دیں. ہم کیا کریں؟ اپنی زبان سے احتیاط کریں، بد زبانی سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاموش رہنے پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. ہم من ہی من میں، دل ہی دل میں ذکر اذکار کرتے رہیں، ہمیں اجر ہی اجر ملتا رہے گا. اور سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا.
اگر ساس ہے تو بہو کے لیے محبت کے الفاظ کلمات استعمال کرے، اور بہو اپنی ساس کے لیے محبت بھرے کلمات کا استعمال کرے۔ اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹوں پر آپ رعب ڈالیں، آپ چھوٹوں پر حکمرانی کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ رشتے اپنے حقوق طلب کرتے ہیں، رشتے اپنا حق مانگتے ہیں۔ اگر آپ بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے رشتوں کے حق کو فراموش کر دیں تو یہ بہت غلط بات ہے۔ جب چھوٹے غلطی کرتے ہیں تو بڑوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو سکھائیں، انہیں غلطی کا احساس دلائیں، لیکن جب بڑے غلطی کریں تو کون بتلائے؟ اسی لیے ناظرین، زبان سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ زبان سے اچھائی، برائی، کسی کا دل کو خوش کرنا، کسی کے دل میں نفرت پیدا کرنا، کسی کو ناراض کرنا، یہ ساری چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے اس مضمون پر، اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بد زبانی سے بچائے، چغلی، جھوٹ، غیبت، ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب ارتجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے۔